ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है उसकी नेमतों और नवाज़िशों का इंसान न अंदाज़ा कर सकता है और न उन पर शुक्र की बजा आवरी का हक अदा कर सकता है। मगर इंसान नादान है और जालिम है कि वो अल्लाह जल्ल मजदहू की इनायात, उसकी नवाज़शात और उसकी तौफ़ीक़ात से निगाहें बंद किए हुए। और बाबज़ां बेहिसाब दरूद व सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर कि जिनके तुफ़ैल हमें अल्लाह की सारी नेमतें नसीब हुई, हो रही हैं और होती रहेंगी। सिफ़ात मुत्तकीन के बयान के सिलसिले में हमने सबसे पहले ईमान बिल गैब पर तफसीली रोशनी डाली। तो आज हम युक़ीमून अस्सलात इस हिस्से को लेते हैं। तो ये दूसरी शर्त तक़वा की कुरान मजीद ने बयान की और मुत्तकीन की अलामत। पहली ईमान बिल गैब, बिल देखे ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं। और दूसरा फरमाया कि नमाज को कायम करते हैं। अब आज मुख्तसरन देखना यह है कि नमाज को कायम करने का माना क्या है। ये बात मैंने पिछले खिताब में इशारतन कर दी थी कि यहां नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं बल्कि नमाज कायम करने का जिक्र है। इसके इकामत सलात के जो इल्मी पहलुओं की तफसीलात या फिक़ही मसाइल की तफसीलात में भी हम नहीं जाना चाहते, मगर उसके बुनियादी तसव्वुरात समझाना चाहता हूं, बुनियादी तसव्वुर समझाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद कि नमाज कायम करते हैं। तो नमाज पढ़ने और नमाज कायम करने में फर्क है। नमाज पढ़ना तो ये है जो कुछ हम करते, जो कुछ हम कर रहे हैं अमलन, वो नमाज का पढ़ना है। और नमाज कायम करने का शऊर अभी हम में पैदा नहीं होगा। तक़वा के लिए और ज़ुमरे मुत्तकीन में शामिल होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने की बजाय नमाज कायम करने की तलकीन की। और कुरान मजीद को पढ़ें तो कम बेश तमाम मुकामात पर, चंद मुकामात छोड़ के अव्वल से आखिर तक कुरान मजीद में कम बेश तमाम मुकामात पर जहां भी नमाज का हुक्म है तो इकामत सलात के साथ हुक्म है, नमाज कायम करने के साथ हुक्म है। क्योंकि नमाज पढ़ने में नमाज का कायम करना शामिल नहीं है। नमाज पढ़ने में उसका कायम करना शामिल नहीं, मगर नमाज कायम करने में नमाज का पढ़ना भी शामिल। तो जब एक बड़ी बात की जाए
تو چھوٹی بات اس میں خود بخود شامل ہو جاتی. جب یہ کہا جائے آپ آٹا جو گوندھتے ہیں تو اس میں نمک بھی ڈالتے ہیں نا، بالعموم تو پھر سے روٹی تیار ہوتی. تو آپ اب روٹی جب بناتے ہیں تو اس پکتی ہے، اس میں آٹا بھی شامل ہے، اس میں نمک بھی شامل ہے. باقی ابتداءً پانی بھی تھا، وہ بعد میں خشک کر دیا، اور آگ کی تپش بھی گئی. تو آپ اگر کہے صرف نمک تو نمک ہی ہوگا، باقی چیزیں شامل، اس سے روٹی مراد نہیں لی جا سکتی. اور کہے آٹا تو آٹا ہی ہوگا، نہ نمک مراد لیا جائے گا اور نہ روٹی مراد لی جائے گی، اور نہ جو پانی کی تھوڑی نمی ملی، نہ جو آگ کی تپش ملی وہ. اور اگر آپ نے کہہ دی روٹی کیا، تو روٹی میں کیا کیا شامل خود بخود ہو گیا، آٹا بھی شامل ہو گیا، نمک بھی شامل ہو گیا، پانی کی جو نمی اور تری ملی وہ بھی شامل ہوئی، اور جو اسے خشک کرنے اور پکانے کے لیے آگ کی تپش ملی، آنچ ملی، وہ بھی شامل، سب کچھ آ گیا. یہ سمجھیں، یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے محض بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کہا جاتا کہ نماز پڑھتے ہیں متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں نماز پڑھنا تو ہوتا، پھر ہم میں سے ہر کوئی متقی بنا پھرتا ہوتا، ہر کوئی دعویٰ تقویٰ کرتا. قرآن مگر اقامت نماز کا قائم کرنا اس میں داخل نہ ہوتا. اللہ جل مجدہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرتے ہیں، تو قائم کرنے میں نماز کا پڑھنا بھی آ گیا، اور علاوہ اس کے جو چیزیں اقامت نماز کے لیے درکار ہیں وہ سب کی سب اس میں داخل ہو گئے. اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو نماز پڑھنے کے علاوہ شامل ہوتی ہیں، تو وہ نماز کا پڑھنا نماز کا قائم کرنا بن جاتا ہے. یہ چیز سمجھنے والی. تو تین معنی تو اس کے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور معارف بھی بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر میں بات کو مختصر کر کے مگر بھرپور طریقے سے سمجھانے کے لیے اس کے تین پہلو لے رہا ہوں. وہ تین شرطیں جمع کرنا مقصود ہے تو نماز قائم ہو جاتی. دو شرطوں کا تعلق فرد کی ذاتی زندگی سے ہے نماز کے حوالے سے، اور ایک شرط کا تعلق تنہا فرد سے نہیں پورے معاشرے سے ہے. ایک تعلق، پہلی چیز جس کا تعلق ایک فرد کی ذات سے، وہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق یہ ہے کہ نماز تو اگر ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، ایک دن پوری نمازیں پڑھ لی، 2 دن پڑھ لی، پھر کچھ چھوڑ دی، پھر پڑھ لی، پھر چھوڑ دی، پھر پڑھ لی، پھر چھوڑ دی، تو نماز پڑھنا تو ہو گیا، مگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کا چھوڑنا بھی ہوا. تو اس کا پہلا مفہوم تو یہ ہے یقیمون الصلاۃ کے نماز جو پڑھتے ہیں وہ پوری استقامت اور مداومت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ جو وقت مل گیا تو پڑھ لی اور کبھی وقت نہ ملا تو نہ پڑھی، بلکہ نماز ان کی زندگی کی تمام ترجیحات میں پہلی ترجیح ہوتی. آپ زندگی میں ترجیحات مقرر کرتے ہیں یا نہیں؟ کاروبار میں بھی ترجیحات ہیں، ملازمت میں ترجیحات ہیں، گھریلو امور میں ترجیحات ہیں. اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہو اور خرچ کرنے کے لیے ضروریات آپ کی 20 ہوں، کپڑا بھی خریدنا ہو، کھانا پینا، دال، سبزی، گوشت، آٹا، نمک، گھی، تیل، مرچ، سبزی تو یہ بھی خریدنی ہے، کچھ گھر کی کھڑکیوں کے پردے پھٹ گئے ہیں وہ بھی خریدنے ہیں، گھر کے مطالبے ہیں، بیوی نے آپ کو مطالبے دیے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں، آٹا وغیرہ یہ بھی ختم ہو چکا ہے، کچن کا سامان، کپڑے بھی بچوں کے پھٹ رہے ہیں یا موسم نیا آ رہا ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے.
پردے کھڑکیوں کے دروازوں کے پھٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے۔ کچھ جوتے نئے چاہیے، وہ بھی ضرورت ہے۔ مہمان آتے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ انہیں پیش کرنا ہے، وہ بھی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے آس آپ کی اس طرح کی 20 ضروریات ہیں زندگی کی، اور آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے۔ 1000 سے 1000 اور 100 بھی نہیں، 1100 بھی نہیں ہو سکتے۔ ضروریات 20 آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اور 20 کی 20 ضروریات پوری کرنا چاہیں تو وہ 1000 روپے سے پوری نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اصول اپلائی کریں گے ایسی صورت میں؟ جب خرچ کرنے کو پیسہ تھوڑا اور ضروریات زیادہ، تو کیا اصول اپنائیں گے؟ ترجیحات کا اصول۔ آپ ترجیحات مقرر کر لیں گے کہ پہلے یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں، یہ حاجات ہیں، پھر یہ ضروریات ہیں، یہ تحسینات ہیں۔ تو ترجیحات بنائیں گے، اور ترجیحات مقرر کرنے کے بعد آپ اپنے موجودہ وسائل کے اندر انہیں پورا کرنا شروع کر دیں گے۔ جتنی چیزیں 1000 روپے میں آ گئی وہ اس مرتبہ آ گئی، باقی آپ اگلے مہینے پر ڈال دیں گے۔ یہی نظام ہے نا گھر کی زندگی کا جی۔ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، اور انسان کی پوری زندگی اور اس کے جملہ شعبہ جات اسی ایک اصول کے ساتھ چلتے ہیں، اسی اصول سے چلتے ہیں۔ اگر کوئی نظم سے چلانا چاہے، کوئی نظم سے چلانا چاہے، اور کوئی بے نظمی سے چلانا چاہے، بے نظمی سے، تو وہ کیا کرے گا؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ کا فضل ہے، کمی نہیں ایسے لوگوں کی کہ وسائل کم ہے، بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اور جس سے پھونک پھانک بڑھے گی نا معاشرے میں، وہ خرید لیں گے۔ چائے فرسٹ کلاس ہو، سوٹ فرسٹ کلاس ہو، سگار ہاتھ میں ہو، شادی بیاہ ہے تو بڑی دھوم دھام سے انتظام انصرام ہو، اندر حالات بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، قرض سے کمر دب گئی ہے، سب کچھ قرض سے ہو رہا ہے۔ قرض کی پیتے تھے میں، اور کہتے تھے کہ یوں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ شراب بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی پینی، اور لے کر بھی قرض سے پینی۔ ہمارے بیشتر لوگ معاشرے میں اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ ناک نہ کٹے، اعزاء اقارب دوستوں کی شادی آ گئی، گھروں میں فساد ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی نیچے سن رہی ہیں صفحہ بلاک میں، وہ متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ ہماری خواتین معاشرے میں بالعموم ترجیحات کے تصور کو بھلا چکی، ترجیحات کے تصور کو بھلا چکی، تو وہ ترجیحات کے اصول کو نظر انداز کر کے پریشر ڈالتی ہے شوہروں پر، اور شوہر بیچارے اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت بھی عورتوں کی ہے۔ یہ تو اس حکومت کے آنے سے پہلے بھی پریشر اتنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اب کیسے کریں گے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بدمزگی کے خوف سے، گھر میں بدمزگی کے خوف سے، بدسلوکی کے خوف سے، ماحول کے خراب ہونے کے خوف سے انسان کو کہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جیسے حکم ہے اسی طرح کر لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور خواتین کی ترجیحات الا ماشاء اللہ الٹ ہو گئی ہے۔ انہیں بنیادی ضروریات اور اپنے اصل وسائل پر توجہ دینے کی بجائے ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ میں جو فلاں شادی میں جاؤں گی اور وہاں فلاں کی بیویاں اور بیٹیاں اور بہنیں آئی ہوئی ہوں گی، اور ان کے اس طرح کے کپڑے ہوں گے، اور ایسے ایسے زیور ہوں گے، اور ایسے ایسے ان کے ملبوسات ہوں گے، اور لین دین اس سطح کا ہو رہا ہوگا، تو میں اس میں مارے کپڑے پہن کے چلے گئے۔ 4 فنکشن ہے ان کے، یہ ایک مہندی ہے، خدا اس فنکشن کو ختم کرے اور برباد کرے اس فنکشن کو۔ ایک تیل ہے، خدا اسے جلا دے، جس نے معاشرے کو جلا رکھا ہے اور دوزخ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب اس سے آگے تو مجھے نام ہی نہیں آتے، پتہ نہیں کتنے ہیں، کون کون سے نام ہیں۔ مہندی ہو گئی، تیل ہو گیا، اور جی مائیوں ہے، مائیوں۔ ہمایوں کا نام تو سنا تھا، مائیوں کا نہیں سنا تھا۔ ایک کوئی مائیوں، مجھے پتہ نہیں ہے کیا بلا ہوتی ہے، مگر کوئی نام ہے، کوئی مائیوں بھی ہوتا ہے کوئی۔
ایک ہوتا ہے جس میں بتیاں جلا کر موم بتیاں پلیٹ کے اوپر رکھ کر جلوس بنا کر گاتی ہوئی آتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ہوتا کیا ہے؟ یہی سننے والے آپ یہ خطاب کے بعد جو میرے ہاتھ چنیں گے قطار میں لگ کر اور عقیدت مندی کا اور نیاز مندی کا اظہار کریں گے، جب آپ کی شادیوں کے مواقع آتے ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ ایک طرف یہ پوسچر دینداری کا، عقیدت مندی کا، اور ایک طرف یہ حال، تو اللہ ماشاء اللہ آپ میں سے ہی لوگ کہتے ہیں جی کیا کرے قاضی صاحب، بس مجبوری ہو جاتی، مانتی نہیں، یعنی میں آپ کو بھی جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ کی پوزیشن کہاں تک گر چکی اور گھر کا ماحول کتنا تباہ ہو چکا ہے۔ تو ان کی ترجیحات یہ، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جن عورتوں کے ساتھ آپ اپنا موازنہ کر رہی ہیں ان کی لاکھ روپے مہینے کی آمدنی، آپ کی 2000 روپے مہینے کی آمدنی یا 5000 مہینے کی آمدنی، جس سے موازنہ کر رہی ہے جس کی بیوی سے، وہ 50,000 مہینے کی آمد ہے، ان کی 70,000 آمدنی ہے، 25,000 آمدنی ہے، وہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، تو آپ ان سے مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کس اصول کی بنا پر کرنا چاہتے ہیں؟ تو 5 فنکشن ہے تو وہ ہر فنکشن کے ان کے لیے فرض ہے، یہ ان کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر فنکشن میں جانا تب جائز ہے کہ اگر ہر فنکشن میں لباس بدل کر جائیں، ورنہ حرام ہو جائے گا شرکت۔ اور یہ معلوم نہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب حرام ہے، یہ اسراف ہے، تبذیر ہے، یہ تباہی کو مول لے رہے ہیں اور اس معاشرے کے غریب افراد کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ اور جو بدسلوکی ان غریبوں کے گھر ہو رہی ہے اس کا عذاب بھی ان امیروں پر ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا نقشہ ایسا بنا رکھا ہے کہ غریب اپنے گھر میں ماتم کر رہے ہیں، دوہرا عذاب دیا جائے گا ان کو، کیونکہ ان کے نمونے کو دیکھ کر ادھر بھی جنگ ہو رہی ہے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ پیسے کی ریل ٹیل سے، اسراف سے، تبذیر سے جس کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں اس ایک مظاہرے سے کتنے درجن گھروں میں فساد واقع ہو رہا ہے، کیا خبر آپ کو؟ آپ نے تو اتنا ہی دیکھ لیا نا کہ وہ ٹوکریاں اٹھا کر تحائف کی اور کپڑے پہن کر وہ خواتین شادیوں میں شرکت کے لیے آتی چلی جا رہی ہے، کیا پتا کہ پیچھے کیا کر کے آئی ہے، گھر میں پیچھے کتنے دنگے فساد کے بعد آئی ہے اور کتنے گھنٹے الجھن رہی ہے۔ وہ کہتی تھی میں نہیں جاتی تھی، شوہر کہتا تھا خدا کے لیے چلی جاؤ، عزت کا معاملہ ہے، وہ کیا کہیں گے؟ اسے مطالبہ کہ اگر بھیجنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں لے کر دیں تب جاؤں گی۔ ہر فنکشن کی شرکت کے لیے سوٹ بھی الگ رنگ کا، پھر ظلم بالائے ظلم، جس رنگ کا سوٹ پھر اسی رنگ کی نیل پالش، پھر اسی رنگ کا پورا میک اپ، اسی رنگ کا میچ کرنے والا زیور، اسی رنگ کے جوتے، اسی رنگ کے جرابے اور سر سے پاؤں تک وہی رنگ، یہ سیٹ بن گئے۔ یہ تو وہ بربادی ہے، آپ اس کے بے حساب جتنا بڑھاتے چلے جائیں اس کی حد ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیں اور ایک جہنم کے جا کے اندر رسید ہو جائے، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ کبھی نہیں سوچا آپ نے کہ ایک طرف آپ کے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو آپ ہی کی طرح انسان ہیں، جن کی اولاد ہے، ان کو مہینہ مہینہ کھانے کے لیے گوشت کی بوٹی نہیں ملتی، وہ بھی آپ کے معاشرے کے رہنے والے آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ان کو تن ڈھانپنے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ملتا، سردیاں آ جائیں تو گرم لباس نہیں ملتا، رضائیاں بنانے کے پیسے نہیں ہوتے، سکول کی فیسیں خدا جانے کس طرح ادا کرتے ہیں، بیماری آ جائے تو تکلیف اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں مگر علاج کا پیسہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف وہ آپ کے معاشرے میں ارد گرد رہ رہے ہیں اور ان کا 1000-1500 روپے میں یہ اتنے بھی کسی کے وسائل نہیں ہوتے، اس طرح کی اوقات ہو رہی ہے، اور آپ تنہا ایک مہینے کے اس قسم کے اخراجات ملا کے لاکھ روپے میں اور 75 ہزار مہینے کا خرچ کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب دین کے مطابق عمل ہو رہا ہے اور دین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ دین کا نام لے کر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو آپ عطیشات پہ
اسراف اور تبذیر پہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ اس کو خرچ کو آدھا کر لیں، اس خرچ کو 1/3 تک لے آئیں اور 2/3 ان مستحقین کو دے دیں جن کا اسٹینڈرڈ آف لائف ذرا اونچا ہو سکے، جن کے گھر میں ذرا سکھ جا سکے۔ یہ تو ہے دین، اور یہ سوچ آپ کے اندر پیدا ہو تو میں سمجھوں گا کہ آپ مشن کو سمجھ گئے، مشن کو سمجھ گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ترجیحات کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مصنوعی زندگی کا لبادہ اوڑھنے کی بجائے کیا مصنوعی زندگی، دکھلاوے کی زندگی، ریاکاری کی زندگی ہماری مائیں بہنیں سنیں، سوچیں اور سمجھیں اور اپنے گھروں کی زندگی میں انقلاب لانے کا تہیہ کریں۔ وہ خالی میں نیچے جاؤں تو دعا کروا کے ختم نہ کر لیا کرے معاملہ کہ دعا کروا لی قاضی صاحب سے سو عقیدت مندی اور دینداری کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، دینداری کا حق ادا ہوگا اگر جو عرض کر رہا ہوں اس پر عمل کیا جائے۔ تہیہ کریں کہ جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں بس اس کے مطابق، چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں۔ کوئی اگر دوسرے کو 25,000 روپے کا تحفہ دے رہا ہے شادی پر اور آپ کے پاس نہیں ہے وسائل، آپ 5 روپے کا تحفہ لے کے چلے جائیں۔ اب آپ کہیں گے 5 روپے میں کیا آتا ہے؟ کچھ نہ آئے، 5 روپے میں چند پھول تو آ جائیں گے گلاب کے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بس وہی لپیٹ کے چلے گئے اور پیش کر دیں۔ تحفے کی حقیقت تو اتنی ہوتی، تحفے کی حقیقت تو اتنی ہوتی۔ 100-150 روپے کا سوٹ دے سکتے ہیں بس اسی کے اتفاق کرنے، ہر ایک کے جتنے وسائل ہیں، اور کوئی 25-30 روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا، وہ اسی کا 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے چلا جائے۔ میں تو آپ کو عملی باتیں بتا رہا ہوں، روزمرہ کی ایک ایک چیز کا نام لے کر ایک مٹھائی کا 1 کلو کا ڈبہ جا کے دے دیں اور بتا دیں بھائی اس کو ہمارے اس حقیقت سے تحفے کو لاکھوں کا سمجھیں، چونکہ ہم نے اپنے وسائل سے بڑھ کے قدم نہیں اٹھایا مگر آپ کی خوشی میں شریک بڑھے ہیں، بات ختم ہو۔ اگر ہر شخص حقیقت پسندی سے کام لے کر اس طرح اپنی زندگی میں ترجیحات مقرر کرے اور عملی حقیقت پسندی کے ساتھ چلے تو آپ دیکھیے 50% پریشانیاں تو وہیں ختم ہو جائیں گی۔ 50% پریشانیاں تو ہماری اپنی پیدا کردہ ہے، ہماری اپنی کیا پیدا کرنا۔ عید آ گئی ہے، ہم نے فرض کر لیا ہے کہ عید ہوگی نہیں جب ہر عید کے موقع پر بالکل سب گھر والوں کو بھی نئے کپڑے نہ سلے۔ یہ ہے کہ نہیں بات؟ جی یہ ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں کا فرض؟ جو کپڑے موجود ہیں ان کو دھوئیں، پریس کریں، اچھے ہیں بس پہنے۔ میں آپ کو خانہ خدا میں بتا رہا ہوں، ہم نے کبھی کسی عید کے موقع پر ساروں کے لیے یہ نئے کپڑے سلوانے کا تصور بھی کبھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، کبھی۔ ایک ذہن بن گیا ہے بچوں کا، کبھی تقاضا بھی نہیں کیا انہوں نے، کبھی تقاضا بھی نہیں کیا۔ کپڑے موسم کے نسبت سے اور ضرورت کی مناسبت سے بننے چاہیے، موسم اور ضرورت کی مناسبت سے۔ شادی بیاہ ہے، شادی کسی غریب کی آ گئی، اب ادھر گھر میں مصیبت پڑ گئی، دڑا در سود، ادھر ان کے پتہ نہیں 1000 روپے کے حساب سے خرچ بڑھ گئے، اور وہ قرض ہے اگر کسی کا تو کئی مہینے وہ چلتا جائے گا۔ یہ قرض کی مصیبت کیا ہے جی؟ فلاں کی شادی میں شرکت کی تھی، فلاں کی شادی میں شرکت فرمائی تھی، یہ اس کا عذاب ہے جو اتنے مہینے سے اتار رہے ہیں۔ کپڑے آپ کے پاس ہیں، پریس کریں چلے جائیں، اور یہ جھوٹی عزت کی خواہش انسان کو تباہ کر دیتی۔ عزت وہ ہے جو انسان کے کردار سے پیدا ہوتی، انسان کے کردار سے پیدا ہوتی۔ آپ توجہ کردار پر دیں، دیانتداری پر دیں، عمل پر دیں، تقویٰ پر دیں، نیک نیتی پر دیں، حسن سلوک پر دیں، حسن اخلاق پر دیں۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، پھر دیکھیے وہ جو زرق برق لباس پہن کے آ رہے ہیں، عزت ان کی زیادہ ہوتی ہے یا آپ کی زیادہ ہوتی ہے؟ مگر ہم نے خود عزت کے معیار بدل ڈالے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو بات ترجیحات سے چلی تھی، تو نماز قائم کرنے کی پہلی صورت جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جس طرح محدود وسائل ہوں، ضروریات زیادہ ہوں تو آپ ترجیحات بناتے ہیں،
اور اگر ترجیحات کے مطابق چلے انصاف پسندی سے تو دشواری پیدا نہیں ہوتی، زندگی آسان ہو جاتی۔ اسی طرح آپ کے پاس وقت محدود ہے، وقت اور کام بہت زیادہ، بھی بچوں کے حقوق بھی ہیں، بچوں کے معاملات بھی ہیں، کاروبار کے معاملات بھی ہیں، ملازمت کے معاملات بھی ہیں، اعزاء اقارب کے حقوق بھی ہیں، دینی حقوق بھی ہیں، دنیاوی حقوق بھی ہیں، بے شمار مشاغل، مصروفیات اور فرائض کے دائرے آپ کی زندگی میں، وقت لمیٹڈ۔ اب ترجیحات متعین کیے بغیر چارہ نہیں۔ ہم نے جو ترجیح مقرر کر رکھی وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ 99 سے 100 بنے۔ 99 کے چکر میں ہے یا نہیں ہر شخص؟ یہ پہلی ترجیح، ہماری ترجیح شروع یہاں سے ہوتی۔ میں نہیں کہتا آپ کے پاس 99 ہے تو 100 نہ بنائیں، حلال ذریعے سے بنا سکتے ہیں، ضرور بنائیں، اس پہ کمائیں بھی، خرچ بھی کریں، حق بھی ادا کریں، مگر یہ پہلی ترجیح نہیں ہے۔ یہ پہلی ترجیح آپ روزگار کمانا جس سے ضرورت پوری ہو، وہ پہلی ترجیحات کے دائرے میں وہ بات ہے، مگر زیادہ سے زیادہ دولت کماتے چلے جانا یہ تصور پہلی ترجیحات میں نہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں پہلی ترجیح اللہ کو راضی کرنا، پہلی ترجیح یہ بنیادی بات سمجھ لو۔ آپ کے پاس محدود وقت ہے، اب آپ نے ترجیحات مقرر کرنی ہے تو سن لو کہ ایک مسلمان کی زندگی کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اس کو کہیے کیا ہے پہلی ترجیح؟ اور اس کو دل میں جگہ دیں، اس بات کو دل میں اتار لیں، روح میں اتار لیں، اپنے ذہن کی تختی پر، دل کی تختی پر لکھ لیں۔ مسلمان کی زندگی کی تمام ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ جب آپ کی یہ ترجیح ہو گئی، اب اس ترجیح کو آپ اپنی زندگی کے دائرے کا محور بنا لیں۔ میں آپ کو گر سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کی زندگی کی مصروفیات اور مشاغل اور معمولات وہ ایک دائرے کی مانند ہے۔ کیسے ہے؟ ایک دائرہ۔ تو جب آپ دائرہ کھینچتے ہیں پرکار سے تو ایک مرکز ہوتا ہے کہ نہیں؟ پرکار کا ایک کنارہ رکھتے ہیں نا آپ، سوراخ کر کے مرکز پر، اور پھر دائرہ بناتے ہیں۔ وہ اگر پرکار اگر اس مرکز سے ہل جائے تو دائرہ صحیح بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، وہ جو مرکز ہے، محور، جس پر پرکار قائم رہے تو دائرہ بنتا ہے، وہ مرکز و محور اللہ کی رضا طلبی کو بنا لے۔ اللہ کی رضا طلبی، بولیے اللہ کی رضا، رضوان من اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید مرکز و محور کا بیان کر رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ فلاں کام بڑا ہے، کوئی سمجھتا ہے فلاں کام بڑا ہے، کوئی سمجھتا ہے فلاں مصروفیت بڑی ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے یہ تمہارے سارے وہم باطل ہیں، خیالات ناقص ہیں۔ اللہ فرماتے اگر مجھ سے پوچھو کہ سب سے بڑا کام کیا ہے تو تمہیں اللہ کو راضی کرنا۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا یہ سب سے بڑی شے ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا۔ جب اللہ کی رضا طلبی اور رضا جوئی یہ سب سے بڑا کام ہوا تو زندگی کے دائرے کا مرکز و محور اس کو بنا لے۔ جب اللہ کی رضا طلبی اور اللہ کی رضا جوئی آپ کے دائرہ حیات کا مرکز و محور بن گیا، اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی زندگی کی ساری مصروفیات اور آپ کے اوقات کی ساری تقسیم اللہ کی رضا کے تصور کے ارد گرد گھومے گی، اس کے ارد گرد گھومے گی۔ تو جو فرائض ہیں وہ پہلے آئیں گے، واجبات ہیں اس کے بعد آئیں گے، سنتیں ہیں اس کے بعد آئیں گی، نوافل ہیں، مستحبات ہیں اس کے بعد آئیں گے، جو جائز مباح امور ہے پھر اس کے بعد آئیں گے۔ یہ تقسیم عبادات اور مذہب کے معاملات میں بھی ہے اور یہی تقسیم معاملات اور دنیا کے معاملات میں بھی ہے۔ یہ تقسیم ہر ایک میں،
اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز پڑھنا کلمہ کے بعد، توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی۔ تو اندازہ کر لیں کہ جب ایمان کے بعد قرآن مجید نے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان کے بعد یعنی مومن ہونے کے بعد عمل کی دنیا میں سب سے پہلا قدم اقامت صلاۃ سے اٹھایا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی ترجیح کس کو بیان کیا؟ نماز کو قائم کرنا۔ اور قائم کرنے کا مطلب میں پہلا مطلب 3 میں نے عرض کیے تھے، آج پہلا ہی بیان کر رہا ہوں، پھر آئندہ ترتیب سے جیسے جیسے وقت ہوگا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو پہلی ترجیح نماز کا قائم کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری زندگی کی کوئی ترجیح نماز قائم کرنے کا پہلا معنی، تمہاری زندگی کی، تمہاری مصروفیات کی، تمہارے مشاغل حیات کی کوئی ایک ترجیح بھی نماز کی ترجیح سے ٹکرانے نہ پائے۔ نماز مقدم، نماز مقدم۔ وقت کا دامن اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ یہ نماز اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ ادا کر سکتے ہیں، وہ قضا نہیں ہوتی۔ باقی ترجیحات اور معاملات کو آپ اس وقت کے دامن میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی ترجیح نماز کی ترجیح سے متصادم ہو اور نماز رہ جائے اور کوئی اور کام ہو جائے، اسے اسلام اور ایمان گوارا نہیں کر سکتا۔ اسلام اسے گوارا، تو آپ نے گویا پہلی سیڑھی بھی چڑھنے سے انکار کر دیا، پہلی سیڑھی بھی چڑھنے سے، پھر آگے کامیابی کی منزل تک انسان کیسے پہنچے گا؟ تو اقامت صلاۃ کا پہلا معنی یہ تھا کہ نماز پڑھیں اور یوں پڑھیں کہ نماز آپ کی زندگی کا جزو لا ينفک ہو جائے، کوئی اور کام زندگی کا چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، مگر نماز چھوٹنا ناممکن ہو جائے، نماز کا چھوڑنا ناممکن ہو جائے۔ مداومت ہو، استقامت ہو، استقامت علی الصلاۃ، مداومت فی الصلاۃ۔ قرآن مجید نے کہا محافظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں پر محافظت کرو، نمازوں پر۔ تو میں ابھی اس کے ایک ظاہری پہلو کو لے رہا، اس محافظت کے بھی ایک محافظت ظاہری ہے اور ایک محافظت باطنی ہے۔ محافظت باطنی دوسرے مفہوم کے ذہن میں آئے گی، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محافظت ظاہری کا مفہوم یہ ہے کہ نماز اس طرح ادا ہو کہ کسی زندگی کی بڑی سے بڑی مصروفیت سے بھی متصادم ہو تو تب بھی نماز چھوٹنے نہ پائے، باقی ہر کام کو ثانوی حیثیت دے دیں مگر نماز کی ادائیگی اولی حیثیت میں رہے۔ تو نماز جب آپ کے اندر یوں گھر کر جائے اور نماز کے ترک کا تصور ہی ختم ہو جائے اور اس کی ادائیگی میں استقامت، محافظت اور مداومت پیدا ہو جائے، تو کہا جائے گا کہ آپ نے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا پہلا ظاہری تقاضا پورا کیا، پہلا ظاہری تقاضا پورا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کی علامتوں میں سے ایمان بالغیب کے بعد اقامت صلاۃ کو دوسری علامت کہا، اور اس دوسری علامت کے میں نے عرض کیا 3 مفہوم لیں گے۔ ان میں سے پہلا مفہوم یہ ہوا کہ ظاہراً جو نماز کا ادا کرنا ہے اپنے وقت پر، اس نماز کی ادائیگی میں کبھی کسی قیمت پر بھی کوتاہی نہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ جب جہاد ہو رہا ہو، کیا حالت جنگ میں بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں دی، صلاۃ کو صلاۃ الخوف کی شکل دے دی، حالت جنگ میں بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کچھ لوگ محاذ پر لڑتے رہے، کچھ لوگ آ کے پڑھ لیں، آج ہی پڑھ لیں 1 رکعت، وہ پھر واپس محاذ جنگ کو چلے جائیں، دوسرے آ کے 1 رکعت پڑھ لیں، پھر وہ چلے جائیں، پھر وہ آ کے مکمل کریں، پھر وہ جائیں اور دوسرے آ کے مکمل کریں۔ آپ اندازہ کر لیں اللہ جل مجدہ نے وقت اور حالات کی نزاکت اور سنگینی کے پیش نظر نماز کی ادائیگی کے حصے کو جدا جدا کر دیے، ایک نیا نظام،
ایک نئی شکل ادائیگی یہ نماز کی تو عطا کر دی، مگر ترک نماز گوارا نہیں کی۔ ادھر دشمن کے گولے، ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، تو دونوں کو ایڈجسٹمنٹ ان میں کر لی کہ تاکہ نہ وہ کام رکے اور نہ یہ کام رکے۔ کیوں کہ وہ محاذ ظاہری دشمن کے خلاف ہے اور نماز والا محاذ باطنی دشمن کے خلاف ہے، وہ کافر کے خلاف ہے، یہ محاذ شیطان کے خلاف ہے۔ اور شیطان کے خلاف یہ محاذ کیسے بنے گا؟ یہ جو اقامت صلاۃ کا دوسرا معنی عرض کروں گا نا، باطنی محافظت کا، اس سے بات کی سمجھ آئے گی۔ تو آج یہ بات طے ہوئی کہ اقامت صلاۃ کے باب میں نماز ترک ہو جانے کا تصور زندگی سے ترک ہو جانا چاہیے۔ یہ میں توقع نہیں کرتا کہ ہمارے وابستگان ہو اور ان میں ترک صلاۃ کا رجحان ہو، مگر یہ تلقین کرنا اور بار بار تلقین کرنا میرا فرض ہے۔ میں امید کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہ آپ پہلے بھی ظاہراً بھی محافظت صلاۃ پر قائم ہوں گے، مگر آج کی یہ بات سن کر اگر کہیں تھوڑی زیادہ لچک تھی تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے ختم کر دیں گے نا، کیونکہ یہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی، اس پر قدم رکھے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے۔ اگر اس پر قدم نہ رکھے اور آگے سنے تو وہ خالی سن کے چلے جانا ہوگا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں نماز کی اقامت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔